बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। एक तरफ है लाहौर ज़ुबान पार्क और दूसरी तरफ है जाती उम्रा और तीसरा महव मरकज़ इस्लामाबाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ताकत का मरकज़ बना हुआ है और वो ये ताकत आइन से ले रहा है और साथ ही साथ अवाम उन्नास जो हैं वो मुल्कगीर सतह पे पाकिस्तान के अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए हैं। और यही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए और उन लोगों के लिए और उन 14 जमाती इत्तेहाद के लिए जो इलेक्शन पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर काफ़ी दरारें और खिलबली मची हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम साहिबा जो हैं ख़ास तौर पे वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले पे डट जाएं और पूरी काबीना का कंधा इस्तेमाल करें और वफाकी काबीना 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो जुड़ा रहे और जुड़कर एक फ़ैसला करे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होने देना। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और उनका भी इजलास हुआ और तीसरा इजलास हुआ रावलपिंडी में। रावलपिंडी की अस्करी क़यादत वो क्या कहती है उसके बारे में भी आगाह करेंगे। लेकिन सबसे अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं सदर ममलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो तो है मैदान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो मैदान में है ही है और बगावत कुचली जा चुकी है। और अब बगावत जो कोयटा प्लान था, तारड़ साजिश थी, वो तो सारी की सारी हो गई है फारग। अब अगले जो मरहले हैं वो किस तरीके से तय किए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिल वक्त अच्छी बातें हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे एक और भी बता दूं कि इस फैसले के बाद रावलपिंडी में जो एक इजलास हुआ और रावलपिंडी में आइनी और कानूनी माहिरीन, उनके ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो माहिरीन हैं, उन्होंने भी अपना राय दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराना मुनासिब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही करना चाहिए और आप अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करें और जिस तरीके से भी जो भी रिक्वेस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, उस पे अमल कीजिए। उसमें अमल करना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने कोई चीज़ रिटर्न में कोई चीज़ नहीं देनी जिसमें फॉर एग्जांपल वजारत दाखिला सिक्योरिटी मांगती है तो वजारत दफा की तरफ से ऐसा कोई तहरीरी स्टेटमेंट नहीं जानी चाहिए कि जी हम रुकावटें खड़ी कर रहे हैं या हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है या हमारे साथ ये मसाइल हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं लेके आनी। फिर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान रब्ता भी हुआ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और हमारे फ़ौजी हुक्काम से, फ़ौजी क़यादत के साथ आपस में भी सलाह मशवरा चल रहा है कि इस सारे मामले में क्या करना चाहिए। आरा तकसीम है, लेकिन जो सबसे मुस्तनद खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना ही जो है उसी में भलाई है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सदर ममलिकत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वफाकी काबीना की तरफ से आते हैं। वफाकी काबीना के मुताबिक हमारे पास जो इत्तलात है जी, इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने वफाकी काबीना में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसमें कहा गया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से टकराना है हमने। इत्तेहादी वज़रा ने, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने, सब ने बैक ज़ुबान कहा है कि हम ऐसे किसी एलामिया को सपोर्ट नहीं करेंगे ऑफिशियली जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद या उससे बगावत की बू आए, वो हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, लीगली कुछ कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन हम अपना कंधा नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रिक हो गई है और सेक्रेटरी काबीना जो हैं वो भी इस मामले में अपनी राय दे चुके हैं कि हमने जी ऐसा कोई काम नहीं करना कि कल को हमारी पूरी की पूरी जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हमारे अफसर जो हैं, वो किसी मुसीबत में आए और ये काम हम नहीं कर सकते। ये आपका काम है, पॉलिटिकल फोरम पे आप लेके जाएं। वफाकी काबीना के इजलास आइन और कानून के ताबे ही होंगे और उसके फैसले भी आइन और कानून के ताबे होंगे, ये सेक्रेटरी काबीना ने इनको बताया है। और इरफान कादर साहब वो कहते हैं, इरफान कादर साहब हों, आपके मुशीर हों, स्पेशल असिस्टेंट हों, आपके वज़ीर हैं, मुशीर हैं, ये इन लोगों ने घर चले जाना है और आप लोग जो हैं सियासी लोग हैं, आप लोगों ने घर चले जाना है, इलेक्शन लड़ लेना है, दोबारा आ जाना है, डिस्क्वालीफाई हो जाना है। तो हमें आपका जो मसाइल हैं वो हमारे मसाइल नहीं हैं,
ہمارے مسائل ہیں کہ ہم اپنا کیریئر صاف ستھرا رکھیں، اور اگر ایک افسر ایک دفعہ فارغ ہو گیا تو وہ پھر فارغ ہی ہو جائے گا، وہ دوبارہ ملازمت پہ نہیں آ سکے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے خاموش لوگوں نے جی، اور کہ یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس، اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کس کس وزیر نے، کوئی ریکارڈ پہ ایسی چیز ہے؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ ریکارڈ پہ۔ تو ایک پاکستان تحریک انصاف بھی متحرک ہو چکی ہے، فواد چوہدری صاحب متحرک ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی یہ ریکارڈ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ ایک ریفرنس بھیجا جائے۔ جو وزیر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے بغاوت کرے گا اس کے خلاف ریفرنس ڈسکوالیفیکیشن کا بھیجا جائے گا، ڈی سیٹ کرنے کا بھیجا جائے گا۔ تو لہٰذا ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ آن ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب ہوا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جب ناکام ہو گیا، وفاقی کابینہ کا اجلاس جب ناکام ہوا، بیاناتی حد تک چھوڑ دیں، بیانات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ ٹی وی ٹاک شوز اور میڈیا کے لیے اس طرح کی باتیں آتی رہیں گی، لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس عملاً ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس ناکامی کے بعد پھر یہ آپشن استعمال کیا گیا جو کہ آج کیا گیا، آج ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو، پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا ہے اور بلا کے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور ان سے مشاورت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ ہم عام انتخابات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسیس میں وہ اتنے بڑے کیس میں بچ گئے، جعلی اکاؤنٹ کیس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس والے، اس میں سارے سے بچ گئے ہیں، بچ کے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور دوبارہ بھی موقع مل سکتا ہے، دوبارہ کم از کم موقع نہ ملے وہ ایم این اے تو بن سکتے ہیں، اور ایم این اے بن کے وہ اپنا ایک جو کور ہے پارلیمنٹیرین کے کور میں تو آ سکتے ہیں، ان کو کچھ مراد حاصل ہو سکتی ہیں، تو وہ کیوں اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کروائیں؟ کیونکہ سارا پلان یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب رجسٹ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ وہ مریم کی خواہش پہ یا نواز شریف صاحب کی خواہش پہ وہ یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے ٹکرائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کام کریں گے۔ بہرحال پوری کابینہ اس وقت خطرے میں آ سکتی ہے اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی، لہٰذا اس بارے میں تو بڑا کلیئر ہے کہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ وفاقی کابینہ اتحادی وزراء جو ہیں وہ اپنا کندھا دینے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وکلا تحریک جو ہے، وکلا تحریک کا جو ایک الگ سے ایک ڈر موجود ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب بغیر کسی کال کے وکلا جو ہیں وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور بڑی تعداد سپریم کورٹ کے شاہراہ دستور پہ پہنچ گئی تھی۔ مریم صاحبہ نے اس کے مقابلے میں ایک کروایا جی کنونشن، فوری طور پہ انہوں نے کہا جی وکلا کنونشن ہونا چاہیے، اور راولپنڈی کے بار سے خطاب کرنا چاہیے۔ رانا ثناء صاحب تو ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کی طرح، لیکن وہاں پہ جی وکلا نہیں آئے، اور وکلا نے اس سارے پروسیس کا سمجھیں کہ بائیکاٹ ہی کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے مقابلے میں ان کے خلاف بغاوت کے لیے وکلا فورم استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وکلا نے بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ دوسری جانب جو وکلا قائدین ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، اس طرح سے باقی جتنے بھی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے، اسلام آباد بار ہے، اور مختلف ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز ہیں، وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور آئندہ ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں وکلا جو ہیں وہ خطاب کا بھی موقع نہ دیں، اور وہ ایسی کسی اجازت نہ دیں، کیونکہ جتنی بھی تقریر کی گئی، مریم صاحبہ جو تقریر کر رہی تھیں اس میں وہی تھا کہ جی ججز کے خلاف تقریر تھی، لہٰذا وکلا کا فورم استعمال نہیں ہوگا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے اصل خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں ماہرین آئے ہیں، مشورہ دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، اور اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے، اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو کہ حکومت کا موقف ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اگر حکومت کے موقف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن اس وقت اعلانیہ طور پہ حکومت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اسی کو سپورٹ کرتا ہے، تو سیدھا توہین عدالت ہے، اور ہمارے ادارے پہ کویسچن آ جائے گا، اور بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم غیر جانبدار نہیں رہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان از خود بھی یہ ہمیں قابو کر سکتی ہے، اور ہم قانون کے نرغے میں، آئین کے نرغے میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے، اور
انتخابات کا پروسیس انہوں نے شروع کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پہ سارا سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے، اور جو شیڈول آ چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں، اب اس پہ ان کی سکروٹنی ہوگی، اپیلوں کا فیصلہ ہوگا، اور اس طریقے سے 20 تاریخ تک جو ہے وہ نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت خزانہ کو چٹھی بھی آج لکھ دی ہے جی، اور کل تک وہ پہنچ جائے گی کہ آپ ہمیں 21 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری کریں، اور 21 ارب روپیہ 10 تاریخ تک جاری کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک جو درمیان میں ایک کوشش کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں اور وہ حکومت کی لائن لیں۔ پہلے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف کافی ریکارڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، ریکارڈ پہ آ چکا ہے اس کے خلاف مواد جو ہے، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ ایک اور خبر، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان پہ نظریں ہیں، پوری دنیا کی تو ہیں ہی ہیں، لیکن خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی ہیں، کیونکہ ایک بل بھیجا ہوا ہے، اور وہ بل ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کا، سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کا، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کا وہ بل بھیجا ہوا ہے، اور ایوان صدر میں اس پہ صلاح مشورہ جاری ہے، اور بھرپور طریقے سے جاری ہے، آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے لی جا رہی ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق صدر مملکت نمبر 1 تو اس کو 2 آپشن ہیں ان کے پاس، ایک ہے کہ واپس بھیج دیا جائے، دوسرا ہے کہ 2 چٹھیاں لکھی جائیں، ایک واپس بھیج دیا جائے اور ساتھ ہی ایک لیٹر لکھ دیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو، لا منسٹری کو، صدر مملکت کی طرف سے کہ جناب یہ ہم نے فردر رائے لینے کے لیے ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا ہے، معاملہ ریفر کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس بارے میں رائے دیں کہ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے جا سکتے ہیں، آرٹیکل 184 میں ترمیم کرنا ضروری ہے، یا پھر یہ محض سادہ قانون سازی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ، صدر مملکت 2 کام کرنے والے ہیں، ایک یہ کہ سپریم کورٹ کو براہ راست ایک ریفرنس بھیج دیں، اسی جو قانون آیا ہے، جو بل آیا ہے، قانون تو ابھی بنا نہیں، جو بل آیا ہے اسی بل کو ایک کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان رہنمائی کرے کہ جناب یہ جو کاغذ آیا ہے ہمارے پاس، یہ میری رائے میں صدر مملکت کہیں گے کہ میری رائے میں، صدر مملکت کی رائے میں یہ درست نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے آئین کے بنیادی روح کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کو دبانے کے لیے ہے، اس لیے اس پہ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سادہ قانون سازی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یا پھر 184 آرٹیکل میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے، اور یہی چٹھی ادھر لکھ دیں گے، ادھر بھی قانون نہیں بن سکے گا اور وہ دوبارہ ایوان میں بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ جو یہ ٹائم ٹیبل لے کے بیٹھے ہیں کہ 20 اپریل تک تو ہر صورت میں ہم کروا ہی لیں گے، اگر صدر مملکت انکار بھی کر دیں گے تو جوائنٹ سیشن بلائیں گے، اس میں منظوری کروا لیں گے، پھر صدر مملکت کے دستخط کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ بھی کام ایک ہونے والا ہے۔ اور اس طریقے سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم قانون کے بعد پھر ہم اس سے کھیلیں گے اور چیف جسٹس صاحب کو اور آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ کو زچ کریں گے، تو کنٹرول کریں گے، وہ بھی کام ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ ایک اچھی خبر وہ ہم مس نہیں کر سکتے، اس میں کچھ چانسز ہیں ڈیولپمنٹ کے، اور وہ ہے ہمارے شہید ارشد شریف کا معاملہ۔ حکم نامہ جاری ہو گیا لاسٹ ہیئرنگ کا، چیف سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے، اور لارجر بینچ نے جو حکم نامہ جاری کیا اس میں ایک اشارہ دیا کہ کیوں نہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے عدالتی تحقیقات کے لیے، اور کیونکہ جو شہید ارشد کے وکیل تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے اعتراض عائد کیا تھا کہ یہ سو متو نوٹس جو ہے وہ براہ راست کنٹرول نہیں کر سکتا تحقیقات کو، لہٰذا اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ صرف شہید ارشد شریف صاحب کی حد تک کی نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات پر عدالت کو مطمئن ابھی تک نہیں کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اعتراض عائد کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف شہید ارشد شریف کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے بڑا ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق، ارشد شریف کا جو قتل ہے ایک بڑے صحافی کے قتل کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کا بھی معاملہ ہے، لہٰذا اس پہ ابھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور 5000 خطوط انہوں نے کہا کہ پاکستان سپریم کورٹ کو موصول ہوئے تھے، جس کے بعد اب یہ سماعت جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہونی ہے، یعنی کہ اسی مہینے میں سماعت ہونی ہے، تو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات جی، تو امید ہے جاگتے رہیے
اور وہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے راولپنڈی کا، اس کی تصویر میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ وکلا نے کتنا رسپونڈ کیا ہے، یعنی ٹائیں ٹائیں فش۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔